दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। इसी पर आज बात करते हैं कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो उसका पहला कलाम अस्सलामु अलैकुम है, यानी तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो। तो ये सबसे बड़ी दुआ भी है। और ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि जन्नत में जब हम जाएंगे इंशाअल्लाह, और वहाँ पर भी जब फरिश्तों से मिलेंगे, जब आपस में मिलेंगे, जब अल्लाह ताला कुछ मखलूक बंदे को देगा, चाहे वो हुरें होंगी या वो और जो लोग जन्नत में होंगे, सब के साथ जो मिलाप होगा वो भी अस्सलामु अलैकुम के साथ होगा, सलाम करना होगा। देखते हैं कुरान पाक भी इसके बारे में इरशाद अल्लाह ताला फरमाता है। सूरह इब्राहिम देखें, आयत नंबर 23। अल्लाह फरमाता है, उदखिलल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वामिलुस्सॉलिहात, और नेक अमाल करते रहे, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह ताला उन्हें बागों में ले जाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, उसमें वो हमेशा रहेंगे, बेइज़्न रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से, अपने रब के हुक्म से, तहियतुहुम फीहा सलाम, तो उनके मिलते वक्त का जो आपस में इकराम होगा, आदाब होंगे या मुलाकात का तरीका होगा, फ़ीहा सलाम, तो वो सलाम होगा, यानी एक दूसरे को सलाम करेंगे। तो सलाम करना अगर यहाँ से आदत होगी तो जन्नत में भी इंशाअल्लाह करेंगे। तो सलाम की आदत ऐसी है कि वो बंदे को जन्नत में ले जाती है, क्योंकि सलामती बंदे पर हो जाती है, अल्लाह की रहमत होती है, और अल्लाह की रहमत से बंदा जन्नत में पहुँच जाता है। सलाम करना दुआ भी है। जब बंदा किसी को सलाम करता है तो दूसरे लफ्ज़ों में उसको दुआ दे रहा होता है। तो बाई बाई टाटा नहीं करना चाहिए, और बल्कि अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। जब घर से बंदा बाहर निकले तो अस्सलाम वालेकुम कहे घर वालों को, तो घर वाले जो होते हैं उन पर सलामती हो जाती है, वो दुआ, क्योंकि 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा होता है जिसमें दुआ कबूल हो जाती है। तो जब बंदा अस्सलाम वालेकुम कह के जाता है तो वो, अगर उसकी दुआ कबूल हो गई तो घर में जिन जिन को सलाम किया तो वो सलामती रही। अगर कोई मुसीबत भी आएगी तो आस पास आ जाएगी, वो घर महफूज हो जाएगा। इसी तरह घर वाले अगर उस बंदे को जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम, और तुम पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती और रहमत हो, तो वो बंदा चाहे रास्ते जाएगा, अगर वो दुआ उनकी सब की कबूल होगी, कबूलियत का वक्त हुआ, तो फिर वो बंदा चाहे एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, सब अगर मर जाए लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत और सलामती में है। तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम कहना ये बहुत बड़ी बरकत का काम है और एक दुआ है, जिससे बंदा हर किस्म की मुश्किलात और एक्सीडेंट, हादसे और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी चीज़ों से बच जाता है जो नुकसानदेह होती हैं। अल्लाह की रहमत हो जाती है। जैसे बंदा यूँ समझे चोरी भी नहीं होती बंदे की, और घर में चोरी भी नहीं होती, ना कोई डाका पड़ता है, ना कोई इज़्ज़त का प्रॉब्लम होता है, हर तरह से बंदा सलामती में आ जाता है। गोया अल्लाह की तरफ से उसकी फरिश्ते जो हैं उसकी हिफाजत में लग जाते हैं, और फिर वो जब तक वो बंदा घर वापस नहीं आता उस वक्त तक उसके साथ वो फरिश्ते हिफाजत और सलामती उसको देते रहते हैं। तो ये कितनी बड़ी बरकत की बात है कि बंदा इसी को देखें। कुरान पाक में अल्लाह ताला इसीलिए इरशाद फरमाता है, सूरह सूरह निसा देखते हैं, आयत नंबर 86। अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ा हुज्जिजतुम बेतहियतिन, यानी अगर कोई तुम्हें तोहफ़ा दे, किसका, अब यहाँ पर तो सलाम का तोहफ़ा जब कोई देता है, फ़हिजु बे ahsan मिनहा, ahsan मिनहा, यानी उससे बेहतर, ahsan का मतलब है बड़ा खूबसूरत और बेहतर तोहफ़ा आप उसको लौटा दो। यानी अगर कोई बंदा अस्सलाम वालेकुम कहता है तो उसको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहो, कि उसको सलाम के साथ थोड़ी सी और रहमतुल्लाह कह दो, व बरकातु कह दो, व मग़फ़िरतु कह दो। वो जितना आप ज़्यादा तोहफ़ा दे सकते हैं उसको आसन और को खूबसूरत बना के आगे पेश कर सकते हैं, ज़रूर पेश करें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है।
او रुद्दूहा, او का मतलब होता है या रुद्दूहा, यानी या उसी को लौटा दो। अगर आप बेहतर आप उसको सलाम का जवाब नहीं दे सकते तो वही जो उसने कहा है वही उसको वापस जवाब दे दो, यानी वालेकुम अस्सलाम कह दो। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना अला कुल्ले शाय इन हसीबा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है। तो इस आयत में साथ एंड होता है, तो हिसाब लेने वाला, गोया ये जो सलाम करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया ना कि उसको लौटा दो, जो उसको जवाब दो, फ़हय्यु बे आसाना मिनहा, यानी बेहतर तरीके से उसको जवाब दो। और उर्दू अगर ऐसा नहीं कर सकते, और उर्दू या फिर उसी को वही लौटा दो, यानी वालेकुम अस्सलाम कह दो। ये अल्लाह का हुक्म है, और जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता वो नाफरमान होता है, फासिक हो जाता है। गोया ये कुरान की इस आयत का इनकार हो जाएगा अगर कोई बंदा सलाम का जवाब ना दे। गोया सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म फरमाया है, वाइज़ा वाइज़ा हुय्यिज़्तुम बेतहियतिन फ़हय्यु, फ़हय्यु का मतलब है जवाब दो उसको। वाइ पहले है ना वाइज़ा हुय्यिज़्तुम, और अगर कोई आपको सलाम करे बेतहियतिन फ़हय्यु, पर उसको जवाब दो बेअहसन, खूबसूरत बनाकर, मिनहा और रुद्दुहा, या फिर वही उसको लौटा दो। गोया जवाब देना अगर आपसे ज़्यादा अच्छा जवाब बेहतर नहीं बन सकता तो वही उसको लौटा दो। अब यहाँ पर लौटाना अगर आगे फरमाया, इन अल्लाह काना अला कुल्ल शैन हसीबा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अगर आप वो जवाब सही नहीं देंगे या जवाब सलाम का नहीं देंगे तो आप ये फरिश्ते अल्लाह के जो बैठे हैं वो लिख लेंगे, और क़यामत वाले दिन ने इसका हिसाब देना होगा कि आपने अल्लाह की नाफरमानी की थी। तो यही बात बंदे को दोज़ख में ले जाएगी, क्योंकि राह फरमानी हो गई अल्लाह के। इस आयत का, ये आयत नंबर 86 सूरह निसा की नाफरमानी हो जाएगी। तो इसलिए जो सलाम करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जवाब देना जो है फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। और जवाब बेहतर देंगे तो अल्लाह खुश होगा, अगर जवाब वही लौटा देंगे फिर भी अल्लाह ताला फरमाएगा ठीक है इसने बात तो पूरी कर ली ना, तो ये हुक्म तो मान लिया। तो इसलिए बेहतर जवाब दें तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है, और इतना आवाज़ में जवाब दे कि अगला बंदा सुन ले। ये नहीं है कि आहिस्ता जवाब दे अगला बंदा सुने ही ना। आहिस्ता जवाब का हुक्म सिर्फ औरतों के लिए है, कि अगर कोई औरत आपको सलाम करती है तो उसका जवाब आहिस्ता से दें बस। बाकी मर्दों का जवाब, वही जवाब औरत औरत को सलाम करती है तो वो इतनी आवाज़ में दे अगली सुन ले, मर्द मर्द को सलाम करता है तो इतनी आवाज़ में दे कि अगला उसको सुन ले जवाब को। तो ये जो है जवाब सुन लेता है अल्लाह ताला उसकी बात। देखिए अल्लाह ताला बंदे को सलामती और बहुत करम फरमाता है इस दुनिया में। यानी ये रब का बड़ा एहसान है कि ये ऐसी ऐसी बातें अल्लाह ने सिखाई हैं जिससे सलामती रहती है और हर किस्म की मुश्किल और प्रॉब्लम से निजात मिलती है। अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि अल्लाह ताला तो ये भी चाहते हैं कि किसी के घर में जाएं तो आप बग़ैर सलाम के दाखिल ही ना हो। सूरह नूर में देखते हैं। अब सूरह नूर जो है ये 18वें सिपारे में मौजूद है, आप इसको ज़रा पढ़ें। इसकी आयत नंबर देखते हैं 61। आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। अब हम आयत का एक छोटा सा हिस्सा जो एंड वाला है वो पढ़ते हैं, उसी में सलाम का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है फ़ाइज़ा दखल तुम, बस जब तुम दाखिल हो जाओ या घर में जाओ, बयूतन घर में। अब घर से मुराद है अपना घर या किसी और का घर, किसी के घर भी जाते हो, या इससे मुराद ये है कि किसी की जो वो मलकियत है, दुकान पर जाते हो, दफ्तर में जाते हो, किसी और जगह जाते हो, तो किसी के घर में जाओ, किसी दफ्तर में जाओ, दुकान में जाओ, घर में जाओ, कहीं भी जाओ, तो आप क्या करो, फसल्लिमू, बस आप सलाम करो पहले, अला अनफुसिकुम, जो नफ्स वहाँ मौजूद है उन सबको। यानी आप उनको सबको सलाम कर दो, जो बंदे मौजूद हैं उन सबको सलाम करो। तहियत मिन इंदिल्लाह, यानी मिलते वक्त अल्लाह की तरफ से ये आप सलाम करो। मुबारकतन, ये मुबारक है, तैयबा तन पाकीज़ा है, ये तैयब भी है पाकीज़ा भी है। आप पहले सलाम करो। गोया वो
اور اللہ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم الآیات، آپ کے لیے آیتیں اپنی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، سمجھو اس کو اور اس پہ عمل کرو۔ گویا کسی کے گھر میں جانا اور کسی کے دفتر میں، گھر میں، کسی جگہ جاؤ تو اس کو پہلے سلام کرو، سلام کرنا حکم ہو گیا ہے۔ اب کہتے ہیں جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کلام نہیں کرنی، پہلے بات نہیں کرنی، پہلے سلام کرنا۔ اگر کسی بندے نے سلام نہیں کیا، بات کر لی، تو وہ اس کی بات حدیث میں، شریعت میں آپ دیکھیں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کی بات سنو ہی نہ۔ اگر یعنی کسی بندے نے سلام نہیں کیا اور بات کرنا شروع کر دی، اس کی بات ہی نہ سنو۔ تو یہ دیکھیں سلام کرنا کتنا خاص اہم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور سلام اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ سلام کا مطلب سلامتی دینے والا۔ جب بندہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس بندے کو سلامتی مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت مل جاتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ہر قسم کی مشکلات، تکالیف سے، حادثوں سے، ہر قسم کے چوری سے اور ڈاکے سے اور عزت کے مسئلے سے، ہر چیز سے وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح سے سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تو خود چاہتے ہیں کہ بندہ میرا جو ہے وہ سلامتی میں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کی ایک جماعت وہاں موجود تھی۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ فرشتوں کو سلام کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کو السلام علیکم کہا، تو فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ تو یہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے۔ اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ یہ جو سلام ہے یہ تیرا اور تیری نسل جو قیامت تک ہوگی ان کا آپس میں ملنے پر پہلا کلام ہے۔ تو پہلا کلام سب سے پہلا السلام علیکم کہنا ہے، اس کے بعد بات کرنی ہے۔ تو سلام کرنے سے کتنے بڑی باتیں ہیں کہ بندہ ہر گناہ سے، تکلیف سے، پریشانی سے، شیطانی وسوسوں سے، بڑے پرابلم سے بچ جاتا ہے۔ سلام کی بڑے فائدے ہیں۔ آپ دیکھیں سلام، میں نے عرض کیا کہ سلام کرنے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کا بندے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں آٹومیٹک، یہ اللہ کا ایسا نام ہے سلام جو ہے وہ بندے کے میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بندے میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور بندہ ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے اور پوچھتا ہے، اور یہ چیزیں خود بخود اخوت کا جذبہ، بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلام کو عام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ آپ ایمان نہیں لائیں گے، اور مومن بن نہیں سکتا جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے سب سے پہلے سلام کو عام کرو۔ جب سلام عام ہو جائے گا تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ بہترین بات ہے۔ آپ دیکھیں سلام کرنے سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکتیں آتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بازار میں جائیں، آپ کسی جگہ بھی جائیں، آپ سلام کریں، السلام علیکم۔ ہاں اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور تو اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا ہے، تاکہ اس نے جو خیال کیا ہے، کیونکہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں وہ زبان سے تو السلام علیکم کہتے ہیں لیکن دل سے وہ سلامتی کی دعا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے حکم کیا ہوا کہ آپ ان کو کیا کہیں کہ وعلیکم کہیں، کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہو۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہاں پر جو ہے وہ آ گئے، جو ہے یہودی آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہودی جب آئے تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام کیا،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم۔ السام، سام کا مطلب ہوتا ہے موت، السلام علیکم یعنی آپ پر موت آئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ یہ تو غلط بات کی ہے۔ انہوں نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول پڑی وعلیکم السلام یعنی تم پر موت آئے۔ تو وہ کیونکہ محبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں کو لگ گئی نا دل سے، انہوں نے کہا یہ انہوں نے آپ کیسی بات کی ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ سلام کے ساتھ لام جب بولا جاتا ہے تو سلامتی ہوتی ہے۔ اگر لام کے بغیر کوئی بندہ کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب ہے آپ پر موت آئے، تو یہ دعا نہیں ہے بلکہ یہ بد دعا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے اس لیے بات کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو ہے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن رہے ہیں، تو وہ سلامتی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر مسلمان سلامتی میں ہوتا ہے۔ تو السلام علیکم انہوں نے کہا تھا کہ آپ پر موت آئے، تو پھر جواب میں وعلیکم السلام، نہیں ہم نے نہیں کہنا ان کو، بس ہمارے اوپر جو حکم ہے ہم نے شریعت کا یہی کہنا ہے وعلیکم، بس۔ وعلیکم جو ہے نا یعنی آپ جو السلام علیکم، السلام علیکم کوئی کہے یا کچھ ایسے الفاظ کہے تو ہم نے اس کو کہنا ہے وعلیکم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جو تو کہہ رہا ہے نا وہی تیرے پاس واپس ہی آ جائے۔ تو اس لیے حکم جو ہے اللہ کا، وہی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تو وہی ماننا ہے نا، کیونکہ ہم نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے ان کا، تو اس وجہ سے ہمیں وہی حکم ماننا پڑے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شریعت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو ملے اور اس کو سلام کرے، اگر درمیان میں پھر کوئی دیوار آ جاتی ہے، کوئی درخت آ جاتے ہیں، کوئی ایسے ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ کی گلی میں بندہ ملتا ہے یا وہ دوبارہ ملتا ہے، تو فوراً بات تو پھر بھی سلام کرے، تو سلام کو عام کرے۔ یعنی ابو داؤد میں یہ حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ سلام کرتا ہے اور واپس آپ دوبارہ آتے ہیں تو دوبارہ سلام کرتا ہے تو آپ اس کو کہیں بار بار سلام کر رہے ہیں، نہیں، غلط نہیں کہنا چاہیے، بلکہ حدیث ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے اور سلام کیا ہے اور دوبارہ دیوار سے گزر کر واپس آتا ہے تو پھر بھی سلام کرے، یعنی اس طرح سلام کا حکم ہے کہ سلامتی کی دعا دے بندہ دوسرے بندے کو، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ سلامت رہیں اور سکون میں رہیں اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ فرماتے ہیں کہ سلام کرو، چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے، اور چلنے والا جو ہے بیٹھنے والے کو سلام کرے، تھوڑے جو بندے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں۔ تو سلام کرنا کتنا اہم ہے، یعنی بار بار حکم آتا ہے اس کا۔ اب اس طرح سے دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چند بچے گزرے، تو وہ جو ہے وہ اب بچے ہی تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سلام کیا تھا، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، دیکھیں سلام کرنا جو ہے اتنا اہم ہے کہ چھوٹے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام فرماتے تھے اور پہل فرماتے تھے سلام کرنے میں پہل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی ساری عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے میں پہل کروں، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سلام فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے سلام کرنے میں جو پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غرور، تکبر، جیلسی، یہ سب چیزیں گندگی جو اندر دل کی ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ ایون اگر سلام کرنے میں جو پہل کرتا ہے نا، اگر اس کے دل میں کسی کی دشمنی ہوتی ہے وہ بھی اللہ مٹا دیتا ہے، اگر کسی کی نفرت ہوتی ہے وہ بھی مٹا دیتا ہے، کسی کے بارے میں غلط بد گمانی ہوتی ہے وہ بھی نکال دیتا ہے۔ تو سلام میں پہل کرنے والا جو ہے وہ اس کا فخر و غرور، تکبر اگر اس میں ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلام میں پہل کرنا جو ہے یہ بہت ساری اندر کی جو بیماریاں ہماری ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سلام میں پہل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے تھے، ہمیشہ سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر دیتے تھے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں میں سلام کروں گا تو میری عزت خراب ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون عزت والا ہے؟ وہ سلام میں پہل فرماتے تھے تو ہمیں بھی تو وہ کرنا چاہیے۔
تو یہ جو ہے نا سب سے اہم بات ہے۔ تو سلام میں پہل کرنا اپنے اندر سے، یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے، اپنے اندر کی صفائی کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی سلام میں پہل کر کے اپنے اندر کی صفائی کرتے رہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اہم ہے۔ تو دو بندے جب بھی آپس میں ملیں تو پہلے سلام کریں، اس کے بعد جو ہے وہ بات کریں۔ یہ حدیث بھی ہے، میں نے ابو داؤد اور ترمذی میں پڑھی ہے کہ جب بھی دو بندے کوئی آپس میں ملیں سب سے پہلے سلام کریں پھر بات کریں۔ ابو داؤد اور ترمذی حدیث کی دو کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ وہ ترک ملاقات کرے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ جو ہے نا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کیا کرے پھر، یعنی آغاز کس طرح کرے دوسرے بھائی سے جس سے وہ ناراضگی ہو گئی ہے، تو تیسرا دن جب گزرتا ہے یا تیسرے دن کے اندر ہی دوسرے بھائی کو سلام کر لے بس۔ تو سلام کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ جو ختم ہو جائے گا، جو کہ وہ ترک تعلق والا بات ہے 3 دن کی، اگر تیسرے دن وہ اس نے ختم نہ کیا، چوتھا دن آ گیا تو پھر گناہ گار ہے، اور پھر اللہ اس سے پوچھے گا قیامت کے دن۔ تو اس لیے مسلمان ایک بھائی دوسرے بھائی سے، یا عورت ہو ایک عورت دوسری عورت سے، یا فیملیاں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے سے تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں کرتے 3 دن، کیا وہ کئی سالوں تک نہیں کرتے، غلط ہے، حرام ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا فرشتے لکھتے ہیں، اور قیامت والے دن یہی بات جہنم میں لے جائے گی۔ تو بہتر عمل کیا ہے کہ کیا کرنا ہے کہ 3 دن گزرتے ہیں، جو گزرنے نہ پائے تیسرا دن ہو تو بندہ جو ہے وہ سلام کر لے، اگر دور رہتے ہیں تو ٹیلی فون پہ سلام کر لیں۔ سلام کرنے سے وہ کیا ہوتا ہے، اندر کی میل دور ہو جاتی ہے، نفرت محبت میں بدلتی ہے، تکبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے، اس کے اندر تکبر رہتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تکبر کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ آپ سلام کریں۔ سلام کرنے سے برکت آتی ہے، گھر والے گھر میں جب سلام کرتے ہیں تو گھر والوں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنے سے ترمذی شریف میں ہے کہ وہ گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کا کمرہ علیحدہ ہے، بچے دوسرے کمرے میں ہیں، تو بچوں کے کمرے میں جب ماں باپ جائیں تو سلام کریں، اگر بچے ماں باپ کے کمرے میں ہیں تو سلام کریں، سلام کرنے کے بعد بات کریں۔ گھر کے اندر جب سلام ہوتا ہے تو وہ گھر سلامتی کا مرکز بن جاتا ہے، جنت بن جاتا ہے، اور رحمت بن جاتا ہے، اس گھر میں پرابلم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو سلام کرنے سے کتنا مزہ ہے۔ تو دیکھیں کہ اس طرح سے گھر میں آتے جاتے سلام، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت تم گھر میں داخل ہوتے ہو یا گھر سے نکلتے ہو تو سلام کر کے نکلا کرو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ سلام، اس کے فائدہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی سلام کر کے جاتا ہے تو وہ گھر میں وہ اس کو اگر باہر کوئی حادثہ ہونا ہوتا ہے تو وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ دعا جو ہے یہ اللہ کے ہاں سے اتنی مقبول ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے بندے کو نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نہ کچھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ سلام اگر دل سے کیا جاتا ہے تو اس کی بڑی رحمت ہے، اور قبولیت کا میں نے بتایا کہ 24 گھنٹے میں ایک تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اگر اس میں دعا قبول، السلام علیکم دعا ہے اور قبول ہو گئی تو ساری زندگی کے لیے بندہ جو ہے وہ سلامتی میں آ گیا، کیونکہ بندہ اس میں وقت تو نہیں کہتا نا کہ آپ پر سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، 2 دن کے لیے سلامتی ہو، نہیں۔ تو وہ تو السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ آپ پر سلام ہو، یعنی سلامتی ہو، حفاظت میں رہیں، مشکلات نہ آئیں، تکلیفیں نہ ہوں، چوری نہ ہو، آپ کو کوئی عزت خراب نہ ہو، آپ کو ہر کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں نا اس کے لیے۔ تو وہ جو ہے نا جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے، اگر قبولیت کے وقت میں بات آ گئی تو وہ تو پوری لائف اس کی سکون میں اور سلامتی میں آ گئی۔ تو کیسا ہے اگر بندہ اس طرح کی بات کو عام کرے تو مفت میں جو ہے نا زندگی آسان سے، آرام و سکون سے گزارے۔ تو سلامتی کی کتنی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کیا کریں، سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ کسی مجلس میں یا پہنچتا ہے یا جہاں لوگ زیادہ بیٹھے ہیں تو پہلے کیا حکم ہے کہ وہ سلام کرے بندہ، اور اس کے بعد بیٹھے، پھر بات کرے۔ تو اس سے زیادہ بہتر یہی ہے۔ تو یہ پہلے کیا کرے گا، سلام کرے گا پھر بیٹھے گا۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ پہلے سلام کرے گا پھر بیٹھے گا۔ تو اس لیے سلام کرے پھر بیٹھے، اور ہمیشہ جب کوشش کرنی ہے کہ اب ایک دوسرے کو سلام میں پہل کرنی ہے۔
اور ایک حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، تو پھر وہ بیٹھ گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام فرمایا، یعنی کہ اس نے السلام علیکم کہا اور بیٹھ گیا۔ اچھا، وہ کیونکہ محفل ہو رہی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تو پھر وہ دوسرا بندہ ہوا، دوسرا بندہ آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور بیٹھ گیا۔ اسی طرح سے کیا ہوا کہ ایک اور بندہ پھر آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم نے 30 نیکیاں کما لی۔ تو ترمذی شریف اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا جو بندہ السلام علیکم کا جواب السلام علیکم کہتا ہے، یعنی وہ جو ہے نا السلام علیکم، اور اس کا 10 نیکیاں کا ثواب ہے، اور جو بندہ رحمۃ اللہ ساتھ کہتا ہے 10 اور مل گئی، اور جو وہ برکاتہ کہتا ہے اس کو 10 اور مل گئی، اور اگر کوئی مغفرت کہتا ہے تو اس کو 10 اور مل گئی۔ تو یہ سلام کو دعا کو جتنا بڑھاؤ گے اتنا فائدہ ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اسی طرح جواب دینے والا بھی کہہ سکتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ و جنت المقام و دوزخ الحرام اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جن اللہ تعالیٰ آپ کا جنت مقام بنائے، دوزخ آپ پر حرام کر دے۔ تو یہ دعائیں ہیں نا، جتنا زیادہ دعائیں دیں گے اتنا زیادہ رحمتیں برستی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حکم بھی ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان 100 رحمتیں تقسیم کرتا ہے، یعنی 100 میں سے 90 رحمتیں اس پر ہوتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور اس کو امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں بیان کیا ہے کہ جو ہے نا، جو بندہ یعنی سلام میں پہل کرتا ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے تو اس کے اوپر 90 رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر وعلیکم السلام کے بعد ورحمۃ اللہ کہے گا تو 10 اور 20 ہو گئی، اور برکاتہ کہے گا تو 30 ہو جائیں گی، اور مغفرت کہے گا تو پھر وہ اس کی 40 ہو جائیں گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت پورا کہے گا تو 40 نیکیاں ہو گئیں۔ لیکن جس نے السلام علیکم پہل میں کیا تھا اس نے تو 100 رحمتوں میں سے 90 رحمتیں تو لے لیں اللہ کی۔ تو اس لیے سلام میں پہل کرنا اللہ کی رحمتوں کو لینا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا خزانہ جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، جس سے بندے کے اندر کا غرور تکبر مٹ جاتا ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، دشمنی مٹ جاتی ہے۔ یہ سلام اتنا بہترین اللہ کا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا جواب دینا فرض ہے۔ تو سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کو رواج دینا چاہیے۔ سلام ایک دفعہ ایک بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ملنے کے لیے، اور وہ بیزی تھے تو اس نے سلام نہ کیا، اور فرمایا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو باہر جا چلا جا، اور واپس پھر آ تو السلام علیکم کہے پھر آ۔ تو وہ بندہ باہر گیا اور واپس آیا تو پھر اس نے السلام علیکم کہہ کے آیا۔ تو گویا سلام اس کا مطلب کیا ہوا کہ سلام جو نہیں کرتا اس کو بیٹھنے بھی نہیں دینا، بس اس کو پھر پہلے سلام کرے پھر آ کے بیٹھے۔ دوسرے لفظوں میں اسی سے بات کرتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ پہلے سلام کرے اس کے ساتھ بولو، نہیں سلام کرتا بولو ہی نہ السلام علیکم، ختم کرو اس کو۔ تو اس لیے سلام جو ہے پہلی چیز ہے جس سے، اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، یہ جو عیسائی اور یہودی ہوتے ہیں ان کا سلام یا تو ہتھیلی سے ہوتا ہے یا انگلی کے اشاروں سے ہوتا ہے، اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور من تشبہ قوما فہو منہم، جس نے جس قوم سے مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے۔ تو اس لیے ہم نے کسی سے مشابہت نہیں کرنی، ہم نے صرف اپنی طریقے سے سلام کرنا ہے، ہاتھ سے جو ہے انگلیاں ہلا کے نہیں کرنا، نہ ہتھیلی سے سلام کرنا ہے، اور یہ طریقہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کفار جب آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ ان کے یعنی اگر وہ سلام کرتے ہیں تو ان کا سلام کا جواب وعلیکم کہنا ہے، اور پورا ان کو وعلیکم السلام نہیں کہنا۔ اسی طرح دیکھیں کہ یہ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ وعلیکم کہنا ہے ان کو سلام کا جواب میں۔ سلام کا جواب جو نہیں دیتا یا جو سلام نہیں کرتا اس کو بخیل کہا گیا ہے، وہ بخل کنجوس ترین آدمی ہے،
یہ سلام کیونکہ دعا ایک سخاوت ہے نا، سخاوت وہ تو نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اتنا ہے کہ زبان کو ہلانا ہی نہیں چاہتا، تو کتنی بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ جو ہے نا جو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے سے کہ تجھ سے بڑا بخیل نہیں دیکھا مگر وہ شخص جو سلام میں بخل، یعنی اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے بخیل کوئی نہیں جو کہ سلام کرنے میں بخل کرتا ہے، یعنی سلام کرنے میں کنجوس ہے، سلام کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ جو ہے نا، اچھا ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ہے نا سلام کرتے ہوئے ہمیں کچھ احتیاط کرنا ہے۔ احتیاط کیسے کرنی ہے؟ اب جیسے ہے یعنی کہ اگر کوئی بندے سوئے ہوئے ہیں تو سلام نہیں کرنا ان کو، سوئے ہوئے کو سلام کریں گے تو اٹھ جائیں گے، کوئی ڈسٹرب ہوگا، اجازت نہیں ہے، سوئے ہوئے کو سلام نہیں کرنا۔ اگر گھر میں آپ لیٹ آتے ہیں تو گھر میں اگر سوئے ہوئے ہیں سب، آرام سے سلام کریں اور آ جائیں۔ ویسے بھی دیکھیں جب گھر کا دروازہ بندہ کھولتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھتا ہے اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس گھر میں برکتیں رہتی ہیں، اس گھر میں فاقہ نہیں آتا اور وہ گھر برکت و رحمت کا منبع بن جاتا ہے۔ اب جو سوئے ہوئے ہیں ان کو سلام نہیں کرنا، اگر کوئی بندہ ٹوائلٹ میں ہے تو ادھر بھی سلام نہیں کرنا، اگر کوئی بندہ باتھ روم میں نہا رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ ذکر میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا ذکر میں ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا۔ اسی طرح سے خیال رکھنا ہے کہ اگر بیمار ہے بندہ اور کرا رہا ہے اور وہ ایسا ہے کہ وہ سلام کا اگر کریں گے تو جواب دینا فرض ہے تو وہ جواب نہیں دے سکے گا تو اس کو بھی نہ کریں، تاکہ وہ جو ہے نا اس قابل نہ ہو، کیونکہ سلام کا جواب دینا فرض ہو جائے گا تو وہ سلام کا جواب نہیں دے سکے گا، بیمار ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا، تو تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ جواب نہ دے سکے اور اس کی فوت ہو جائے تو اس کے اوپر قرض ہو جائے گا جواب دینا، تو وہ قیامت میں اس سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہیبٹ یہ ڈالنی ہے، یہ عادت ڈالنی ہے بچوں میں بھی کہ وہ جب بھی آئیں جائیں، باہر جائیں آئیں، اسکول جائیں، ادھر ادھر جائیں تو سلام کر کے جائیں، تاکہ وہ جو ہے نا حادثے سے بچیں، ہر قسم کی بیماری تکلیف، کیونکہ چھوت کی بیماریاں اور تکلیف بیماریاں ہر قسم کی وہ اس وقت ہوتی ہیں جب بندہ جو ہے نا سلام نہیں کرتا۔ سلامتی سے بندہ سلامتی ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے فرشتے ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن وہ بندے کو بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہر قسم کی تکلیف سے، بیماری سے، شر فساد سے، فتنے سے، ہر قسم کے نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے سلام جو ہے اور اس آواز میں کہنا ہے دوسرے کو، دوسرا بندہ اس کو سن لے۔ اور یہ یعنی ہمیں عیسائیوں کا طریقہ نہیں اپنانا، نہ یہودیوں کا اپنانا ہے، صرف ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی السلام علیکم زبان سے کہیں، اگر ہاتھ سے وہ بات نہیں ہے کہ انگلیوں والا ہاتھ نہیں کرنا یا نہ ہتھیلی سے سلام کرنا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جھک کے بھی سلام نہیں کرنا، بعض بندے ایسے جھک جاتے ہیں جیسے رکوع میں ہے، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جھکنا جو ہے صرف اللہ کے ساتھ ہے، بس آپ جو ہے نا سلام کریں اور آرام سے، ادب کرنا اچھا ہے، ادب بہت بڑی بات ہے۔ ہاں البتہ ماں باپ جو ہیں آپ ان کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے پاؤں چومیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس طرح سے آپ سلام کریں، ان کے ہاتھ چوم کے سلام کریں ماں کو باپ کو، کتنی بڑی بات ہے، وہ خوش ہوں گے، ان کے دل آپ سے محبت میں اور بڑھے گا۔ تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں۔ تو سلام کرنا جو ہے وہ عزت و احترام کی پہلی منزل ہے، تو پہلی بات ہے، اور سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے، یہ بھی ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح بہنیں جو ہیں وہ بھی ایسے سلام کو ایک دوسرے سے سلام کریں اور یہ اس کو رواج دیں، کیونکہ اگر ایک عورت جو ماں بنتی ہے، صاف ظاہر ہے اگر وہ بچوں کو ایسا سکھائے گی سلام کرنا، تو پھر خود بخود گھر میں سکون ہی پیدا ہوگا نا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ سلام جو ہے اس کی عادت ڈالنی ہے، تاکہ بچوں میں جب عادت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ عادت ان میں رہتی ہے۔ تو اس طرح سے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں سلام کو اتنا عام کرنا ہے جتنا ہم کر سکیں، تاکہ ہمیں سکون ملے اور رحمت ملے اللہ کی، اور ہم آرام و سکون اور سلامتی کے ساتھ ہر کام کرتے رہیں اور اللہ ہم پر مہربان ہوتا رہے۔ السلام علیکم۔